किताब 3 बाब और उसकी 15 आयत खोले। बड़ी मशहूर आयत है। कलम में लिखा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और कलम के बड़े सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का वादा है। और कलाम में लिखा, ये पहला बात उसके बारे में है, वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार है। अब एग्री करें या ना करें, लेकिन कलाम में लिखा है, खुदा कह रहा है मैं अपना कलाम पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार हूँ। खुदा ने यह वादा जमीन की तख्लीक के वक्त जो पहला जोड़ा बनाया उस वक्त किया जब इंसान गुनाह में गिर गया, और जब वो गुनाह में गिर गया तो अदम से बेदखल होने को थे, खुदा की हुजूरी से बाहर निकाले जा रहे थे। तो इस दौरान खुदा ने इंसान पर लानत भी की और एक वादा भी किया, और वादा यह था कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान कर क्या करूँगा, अदावत डालूंगा। आज तक अदावत है, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो आगे की है, वो तेरे सर को कुचलेगा और उसकी एड़ी पर काटेगा। लेकिन खुदा ने क्या कहा, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान। ये हजारों साल पहले बात है, लेकिन गौर कीजिए, हजारों साल बाद, ऑलमोस्ट 4000 साल बाद, मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है, 6वें महीने में एक फरिश्ता इस्राएल की कवारी के पास भेजा गया और उस पर आके नबूवत करता है, और वो कह रहा है तू औरतों में से मुबारक है, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा। लेकिन औरत के जवाब देगी, ये कैसे हो सकता है, मैं कवारी। आज भी मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगियों में खुदा के वादे और उसके कलाम उसी तरह आबोताब सच्चाई के साथ काम कर रहा है, जैसा वो हजारों साल पहले अपने वादे को करके खड़ा था और उसने कहा था कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उनकी एड़ी पर काटे। लेकिन इंसान भूल गया, साल साल गुजरते रहे, लेकिन जो खुदा पर लोग थे, जो खुदा के खौफ में रहने वाले थे, वो उसी तरह दुआएं कर रहे थे, उसी तरह इबादतें कर रहे थे, उसी तरह नबूवतें कर रहे थे। यशाया मसीह की पैदाइश से तकरीबन 800 साल पहले कह रहा है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, उसका नाम अजीब बशीर खुदा कामिल का बाप और सलामत का शहजादा। एक जगह वो कह रहे, देखो एक कवाली हमला हो गया। फिर मीका की मार्फत खुदा कहता है, बैत अफराता, बैतलहम के बारे में कह रहा है, तू हरगिज़ छोटा नहीं होगा, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। हजारों साल पुराने वादे थे, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, वो एक एक वादा, एक एक प्रोफेसी पूरी हो रही है। ये प्रोफेसी इसलिए पूरी हो रही है क्योंकि खुदा के वादे सब हाँ के साथ है, उसका एक भी वादा ना के साथ नहीं है। अगर ना के साथ नहीं है तो फिर भी हमारी जिंदगी में खुदा के वादे पूरे नहीं हो रहे, फिर भी हमारी जिंदगी में कलाम पूरा नहीं हो रहा। जब खुदा ने कहा है कि बेशक मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और कौम के सरदार और बादशाह तेरी नस्ल से पैदा होंगे, तो क्या हमने कभी सोचा वाकई होगा? शायद कलाम सुनते वक्त हम बड़ी तालियां मारे, हालेलुया हालेलुया, लेकिन कहा जाने सारी दुआ तो बड़ी की थी, कलाम पता नहीं क्यों खुदा सा गया, क्यों नहीं पूरा कर। बादशाह की बोलते खुदा गड्डी नहीं दे दिया, नौकरी नहीं दे दिया, मैं इसकी बड़ी वजह है कि हम कलाम को जानते नहीं हैं, हम दुनिया की बहुत सोच देते हैं। वैसे एक हवाला इब्रानियों 6 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़िए, आप लिखा जब दो के दरमियान
کسی بات کو اسے ثابت کرنے کے لیے، اپنے کسی کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ قسم کو لے آتا ہے، اور یہاں پر خدا قسم کھا رہا ہے۔ اگر آپ 13ویں آیت سے شروع کریں تو خدا نے جب ابراہیم کو برکت دینی تھی تو لکھا ہے اس نے کسی اور کو درمیان میں نہ پا کر قسم کو لیا۔ 13ویں آیت میں لکھا چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا رہا ہے، اور فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا۔ آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں، اور کیجیے، آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں، اور ان کے ہر ایک قصیدے کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں کے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور وہ جھگڑے پر کسی پوائنٹ پر متفق ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے سے کسی بڑے کی قسم کھاتے تاکہ ایک دوسرے کی تسلی ہو سکے، ایک دوسرے کو تسلی ہو سکے، یا پھر وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، ریٹن ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی اس ڈیٹ پر اس وقت پر میں یہ کام کروں گا، آپ اور میرے درمیان آج کے بعد یہ اختلاف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پولس کہہ رہے ہیں اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا تو قسم کو درمیان میں لایا۔ تو خدا نے بھی اسی طرح ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، ریٹن ایگریمنٹ کیا، وہ ریٹن ایگریمنٹ اپنے کلام کے وسیلہ سے کروائے تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے بارے میں جن کا خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، وہ ہماری پختہ طور سے دل جمعی کر سکے تاکہ ہمیں اور زیادہ دلیری کر سکے کہ جو کچھ خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے وہ ضرور ضرور پورا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور آگے لکھا جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں۔ خدا ہماری دلیری کے لیے جو اس کے کلام پر چل رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا یسوع کے نام پر کیا ہوا ہے، ان کی اور زیادہ دل جمعی کر سکے، اور کہتا ہے وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت ہے اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے۔ غرض کبھی بھی یہ مت سوچا کریں کہ اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کا کچھ نہیں بنے گا۔ nothing can overcome you۔ کوئی چیز بھی آپ پر غالب نہیں آ سکتی۔ دنیا کیا بولتی اسے میٹر نہیں کرتا، آپ نے وہ بولنا جو خدا کہتا ہے۔ آج کا ایماندار دنیا کی باتوں پر کان لگا رہا ہے اور دنیا نہیں سنتا۔ خدا نہ چلیے بڑے کاٹے پہنتے اور شکار پیچھے پایا جاتا تھا، مودے ہو جاتے تھے اور نہیں کرتے۔ کلام نے لکھا وہ غالب آئیں گے، اہی مودے ہوتے تھے۔ آپ مجھے یہ بھی کہیں کہ بھائی صاحب عجیب نے دعا بھی بڑی کی تھی، کوشش بھی بڑی کر، لیکن رومیو 3 باب کھولیں، اس کی پہلی آیت میں لکھا کیا ہوا کہ بعض بے وفا نکلے۔ کیا ہوا؟ بعض بے وفا نکلے۔ کیا ان کی بے وفائی خدا کے وعدوں کو باطل کر سکتی ہے؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کو جھٹلا سکتی ہے؟ آپ ہزاروں مثالیں دیں گے، وہ بڑی دعا کرتا ہوں نہیں بڑا کچھ کر رہے ہیں، بدلوا نے مدیا کر چھڑیا ہے، وہ پاریاں پیچھے لگ کے سب کچھ ادھر جڑ گیا ہے، ادھر پیسہ ادھر گیا، یہ ہو گیا وہ گیا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کیا ہوا؟ بعض بے وفا نکلے۔ کیا ان کی بے وفائی خدا کو باطل کر سکتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی آیت میں لکھا ہے خدا اپنی سب باتوں میں سچا ہے۔ خدا سچا ہے میرے عزیزو، اس کا کلام سچائی ہے، وہ تھوڑے کی مالک ہے اور وہ پیش ڈالتا ہے۔ اگر خدا اپنا وعدہ کر کے جو اسے آدم اور حوا کے ساتھ باندھا ہے اس کو نہیں بھولا اور اس نے عورت کی نسل سے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا ہے، تو کیا آج بھی خدا کا کلام باطل ہو سکتا؟ کبھی نہیں۔ عبرانیوں میں لکھا پہلے باب میں، پچھلے زمانے میں خدا نے تو فرقہ بفرقہ نبیوں کی معرفت، اور اس زمانہ کا خیر میں ہم سے کس کی معرفت کلام کیا ہے؟ بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اسے نبیوں کے ساتھ جو کلام کیا وہ ثابت کیا، وہ پورا ہوا، تو آج وہ جب اپنے بیٹے کی معرفت کلام کر رہا ہے تو وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ The problem is that ہمارے درمیان کلام اور یسوع میں ہم نے فرق رکھا ہوا ہے۔
ہم کہتے ہیں وہ یسوع سے، اس لیے جو کہتا ہے وہ یاد سے وہ شگرد سر ہنسیتے ہو نہیں نا ایدے مجھے نہیں ہے، لیکن غور کیجیے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور 14ویں آیت میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے ایسا اس کا جلال دیکھا جیسا کہ خدا کے اکلوتے کا۔ ہمارے عزیزو، جب آپ کلام کو پڑھ رہے ہوتے تو آپ ایکچولی یسوع کے ساتھ رفاقت کر رہے ہوتے، کیونکہ یوحنا کہہ رہا ہے کہ جو کلام تھا وہی جسم کی صورت اختیار کر رہا ہے، اور اگر آپ جسم لیں گے تو اس کا کلام ہے، اور اگر کلام ہے تو یسوع ہے، اور یسوع کہہ رہا ہے آسمان و زمین ٹل سکتے ہیں، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ڈرنا نہیں ہے، کلام پر پختہ رہنا ہے۔ عبرانی 4:12 میں لکھا ہے، غور کیجیے وہاں پر کیا لکھا ہے۔ 4:12 میں لکھا ہے بس خدا کا کلام زندہ ہے، مؤثر ہے اور دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ It's a powerful, it's an effective، یہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح جیسے آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ کسی بھی دکاندار کو جا کے پکڑائے اور اس کے بدلے آپ کا ایکسچینج ہو جاتی ہے، آپ کو جو چیز چاہیے آپ کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح جہاں کئی زندگی کے جس حصے میں بھی آپ کلام اپلائی کریں گے، کلام رزلٹس لے کر آئے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں آپ کلام کو یوز کریں گے، آپ کو شفا دے گا۔ اگر آپ محتاج ہیں آپ کلام کو یوز کریں، خدا کی محتاجی دور کرے گا۔ اگر آپ بھوکے ہیں آپ کلام کو یوز کریں، خدا کے لیے خوراک مہیا کرے گا۔ God's word ہر کام کرے گا، لیکن اس وقت کرے گا جب آپ کو پتا ہوگا، جب آپ کو پتا ہوگا۔ پہلا پترس اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ بعض بات ہمیں بدنی شفا کے ساتھ ساتھ اپنی جیبوں کی شفا کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جیب سے تنخواہ پہنچ رہی ہے پہلے لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی شفا کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی خدا کے آگے دعا کیا کریں، کیونکہ لکھا ہے اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ شفا چاہیے ہمیں، اپنے فائنانسز میں شفا چاہیے، اپنی زندگی میں شفا چاہیے، اپنے خاندانوں میں شفا چاہیے، اپنی ازدواجی زندگی میں شفا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر ایریا کو ٹارگٹ کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی ہو، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے فائنانسز ہوں، چاہے آپ کا باڈی ہو۔ شیطان کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ نہیں ہے کہ تو صرف میرے پہ حملہ کرنا، میرے بچوں پہ نہیں کرنا، میری پوری پہ نہیں کرنا، میری نوکری پہ حملہ نہیں کرنا۔ ہی ہیز این اتھارٹی، وہ جہاں پر مرضی حملہ کرے، لیکن اس ہر حملے کا جواب ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا اپنی ساری لائف اس بات کو پریچ کرنے کے لیے ویسٹ کر رہا ہے۔ آپ یوحنا کا پہلا خط اور اس کی پہلے آیت کو پڑھیں، پہلے باب اور اس کی پہلی سے تیسری آیت کو کھولیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اسی کی بابت ہم تمہیں خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے یوحنا کا پہلا خط، اس کی تیسری آیت پہ لکھا ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر، اور کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، ساڑھے نال راجہ ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ ہو اور اس کے بیٹے یسوع کے ساتھ ہو، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ میرے عزیزو، it's not a fairy tale۔ اگر آج آپ کھاتے کا سودے کر رہے ہیں، آپ چیلنج سے گزر رہے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ آپ کی زندگی میں کلام نہیں ہے، آپ کی زندگی میں دنیا کی باتیں ہیں۔ لیکن جس دن آپ کی زندگی میں اس کے منہ کا کلام ہوگا، آپ کی زندگی میں اس کے منہ کی باتیں ہوں گی، رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ مت سوچئے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، بلکہ اس بات کو سوچئے کہ میں خدا کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا، میں خدا کو اپنی زندگی موقع کیوں نہیں دے رہا۔ اور یاد رکھیے جب خدا آپ کی زندگی میں آ جائے گا، جب اس کا بیٹا یسوع آپ کی زندگی میں آ جائے گا، تو فتح آپ کی زندگی میں آ جائے گی، کیونکہ لکھا ہے جہاں پر یسوع ہے وہاں پر فتح ہے، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر موت سے ہے، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر گواہیاں ہیں۔ ایسے نہیں ہے
لاسٹ ویک میں کہیں پر پریچ کر رہا تھا، تھینکس گیونگ میں انہیں بتا رہا تھا کہ ہیون کریٹس، ہیل کریٹس پرابلمس. جہاں پر شیطان ہے وہاں پر مسائل ہے، پریشانی ہے، لیکن ہیون کریٹس اپرچونٹیز. جہاں پر خدا ہے، اس کی بادشاہی ہے، وہاں پر موقع ہے، وہاں پر شادمانی ہے، وہاں پر برکتیں ہیں. آپ کہاں پر ہیں؟ اور جہاں پر آپ ہیں آپ کو وہی چیز فیس کرنی پڑے گی. آپ اپنے آپ کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ آپ جہاں پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہی کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے. آج اپنی زندگی کو غور کیجیے. مجھے ایک دن ایک شخص سے مذاق کیا، انہوں نے کہا پیسوں کی گل ہے تو چرچ بندے نہیں بڑی کمی. میں کہوں نہ بیبیاں پوچھوں کی پتہ نہ ہو وہ، کیونکہ آپ کو خود آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم کس ڈائریکشن پر چل رہے ہیں. اور اگر ہم صحیح چل رہے ہیں تو ہماری فیملی کیوں نہیں چل رہی، ہمارے بچے کیوں نہیں چل رہے، اور اگر وہ صحیح چل رہے تو پھر آپ کیوں غلط جگہ پر بیٹھے. یہ ڈیسیژن لینا پڑے گا. اور اگر آپ ڈیسیژن نہیں لیں گے آپ درمیان میں پھنسے رہیں گے، اور جب آپ درمیان میں پھنسے رہیں گے تو آپ کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی. پہلا پطرس اس کے پہلے باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے پیدا ہو. انکرپٹیبل سیڈ، یہ وہ بیج ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس کے ڈی این اے میں، اس بیج کے ڈی این اے میں ہی برکت ہے. جس بیج کی بات پطرس کر رہا ہے وہ کلام کا بیج ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جو بیج آپ کی زندگی میں بویا جا رہا ہے اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ یہ ہر حال میں اگے گا. اور جب یہ اگے گا تو صرف اور صرف برکت کو ہی لے کے آئے گا، گھاٹوں کو نہیں لے کر آئے گا، لوس کو نہیں لے کر آئے گا، بیماریوں کو لے کر نہیں آئے گا، شیطان کو نہیں لے کر آئے گا، بلکہ آپ کی زندگیوں میں یسوع کو لے کر آئے گا. جس طرح میرے عزیزوں انار کے درخت سے انار ہی پیدا ہوتا ہے، امرودہ کے بیج سے امرود ہی پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جہاں کہیں کلام کا بیج بویا جاتا ہے، جہاں کہیں کلام بولا جاتا ہے وہاں پر خدا کی قدرت کام کرتی ہے. ہلیلویا. اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو سکھائیے، اپنے آپ کو ٹرین کیجیے، اپنے آپ کو اس قابل کیجیے کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. کیونکہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے سال بھی بہت ساروں کی یہی روش تھی اور اس سال بھی ہوئی ہے. ہمیں ڈفرنس کریٹ نہیں کرنا، ہمیں زمانوں کا امتیاز ہی نہیں آ رہا کہ ہم کس ڈائریکشن پر چل رہے ہیں اور ہماری ڈائریکشن کیوں نہیں بدل رہی. اور یہ ڈائریکشن سال سے ایسی ہی ہے، اور اگر یہ نہیں بدلے گی تو یہ بہت بربادی لے کر آئے گی. اس بات کو لیجیے اپنی زندگی میں، اس بات کو اپنی زندگی میں قبول کیجیے. ایک خاتون ایک سٹوری سنا رہا ہوں، کہہ رہا کسی جگہ پر کوئی انٹرویو دے رہا تھا، اور اس انٹرویو میں جو رپورٹر تھا وہ دنیا دار تھا. اس نے کہا پاری صاحب کیا یہ سچ نہیں ہے؟ غور کیجیے. اس نے کہا پاری صاحب یہ بات سچ نہیں ہے کہ خدا کے کلام نے ہمیں دنیا سے محبت اور اسے برداشت کرنے کا درس دیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں سمجھ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ خالق غلطی کر رہا ہے. خدا نے دنیا سے محبت کرنے کا تو کہا ہے لیکن ہر چیز کو برداشت کرنے کا درس نہیں دیا. یہ غلط ہے. ہم بھی اسی دھوکے میں ہیں. بعض اوقات شیطان کچھ ایسی چیزیں گھما پھرا کر ہمارے سامنے لے آتا ہے جن میں ہم سمجھ رہتے ہیں ابھی ٹھیک ہی ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے سب باتیں روا تو ہے، سب مفید نہیں ہے. پہلا کرنتھیوس کے 5ویں باب میں پولس کہتا ہے یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ ایمانداروں کے بیچ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور پھر بھی اسے کوئی ڈانٹ نہیں رہا بلکہ سب اسے برداشت کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے چرچز میں، ہمارے فیملیز میں ایسے گناہ جنہیں ہم برداشت کرتے ہیں. افسوس نہیں ہے کہ گھر میں ایک ہی گھر میں شرابی بھی، اگنی بھی ایک ہی کار چال دعا بھی ہو رہی ایک ہی ہو رہی.
नाच रंग भी चल रहा है और दुआवा भी हो रही है। ऐ खादा मियां नाल थोड़ा बहुत चला लेगा काम, और आयत सुनाते खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और गम कर रोने वालों के साथ रहो। ये कैसी शायद है? प्लीज खुदा के लोगों कंप्रोमाइज से निकल आइए। ये कंप्रोमाइज बरकत नहीं है। जहां पर कंप्रोमाइज हैं वहां पर तबाही और बर्बादी है। सैमसन ने ये गलती की थी, समसून ने गलती की थी। जब उसे शाहजोरी मिल गई, जब उसे पता चल गया खुदा का रूह उस पर आके ठहरता है और कसम के साथ ठहरता है, और जब उसके ऊपर खुदा का रूह आता है उसके अंदर इस कदर जोर आ जाता है कि वो शहद का फाटक अपने की हाथ से उठा खाड़ फेंकता है, गले की हड्डी से हजार को मार डालता है, कहता खुदा कौन है, मैं जो मर्जी करूं। वो बुरी रविशों का शिकार हो, हरामकारी उसकी जिंदगी में आ गई, वो नशे का आदी हो गया। और जब ये सब कुछ होने लग पड़ा तो फिर आपको मालूम है उसकी जिंदगी में क्या हुआ। दुश्मन ने उसकी आंखें निकाल दी, उसके सर के बाल मुड़ा दिए, उसके कपड़े उतार दिए, उसके हाथ और पांव को बेड़ियों से बांध दिया गया और उसकी तस्लीर की जाती और कहा जाता समसून तेरा खुदा कहाँ। क्योंकि समसून अपने खुदा की गैरत पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, अपने खुदा के कलाम पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। मेरे चीजों याद रखिए, चांदी को कभी भी मैल ना होने दें। यशाया पहला बाब में लिखा हुआ, मैं सबको नहीं, पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा? तेरी चांदी मैल हो गई, इस तरह का वर्ड्स है। किसी को मिल जाए तो प्लीज बोल दीजिएगा। इक्कीसवीं आयत में लिखा है, वफादार बस्ती कैसी बदकार हो गई। वो तो इंसाफ से मामूर थे और रास्तबाजी उसमें बस्ती थी, लेकिन अब खूनी रहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। तेरी चांदी मैल हो गई और तेरी मैं में पानी मिल गया। वाह! क्योंकि फैसला जब जहां पर जिंदगियों में खुदा के कलाम पर कॉम्प्रोमाइज आ जाते हैं, जब खुदा के कलाम के साथ समझौते होने लग पड़ते हैं, तो फिर मुश्किलात पैदा होती है। मैं आज सुबह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्टैंड लीजिए, चीजों को बर्दाश्त मत कीजिए, वो चीज जो खुदा के कलाम के खिलाफ, क्योंकि ये कलाम के खिलाफ अगर कोई चीज आपके साथ अटैच हो रही है तो ये चीज आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। पहला ग्रंथी उसके 5वें बाब और उसकी 8वें आयत में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए हाथे को खमीर कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है, और खुदा कह रहे हैं इस चीज को बर्दाश्त मत कीजिए। आज हमारी जिंदगी में कलाम और दुनिया दोनों मिक्स होने की वजह से आज हम खुदा के बातों पर शक कर रहे हैं। आज हम खुदा के कलाम के बारे में सोचने पर मजबूर हैं, थोड़े खुदा झूठा तो नहीं, हमें पालियों ने दाद नहीं लाया आगे। वो जब क्योंकि इंसान चाह बाप और उसकी किसी आयत पर हम तवज्जो नहीं कर रहे। लिखा है, मेरे बेटे मेरी बातों पर कान लगा, मेरे कलाम को अपनी आंखों से ओझल ना होने दे और इनको अपने दिल में रख, इसे अपने गले का तुवाक बना ले। ये बेटे को नसीहत है बाप की। इंसान चाह बाप और उसकी किसी आयत में लिखा हुआ, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर क्या कर, कान लगा। क्या आप उसकी बातों पर कान लगा रहे हैं? क्या आप उसके मुंह की बातों को अपनी आंखों से ओझल तो नहीं होने दे रहे? क्या आपने उसे दिल से निकाल तो नहीं दिया? और अगर आपने उसे दिल से निकाल लिया है, आपकी आंखों से ओझल हो गए, तो फिर यकीन जानिए वाकई जो दुनिया करे वही आपके साथ होगा। खुदा के वादे आपकी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। आप जितना मर्जी बोलते रहे खुदा उनके मार खाने से मैंने शिफा पाई, कोई मुझे शिफा नहीं होगी। वाह, एक कॉम्प्रोमाइज है, बेबसी है, और ये बेबसी के जाल में जब हमें जकड़ लेते हैं तो फिर खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है। और जहां पर खुदा का रूह रंजीदा हो जाता है वहां पर होश नहीं हिलते। मेरे चीजों जितने 25 साल गुजार लो, होश नहीं हिलेगा।
ہوش وہ نہیں ملتا ہے جہاں پر خدا کے روح ہوتا ہے. کوشش کریں اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زندگیوں کو ایسی چیزوں کی طرف ڈائریکشن دیں جہاں پر خدا ہے، جہاں پر اس کا کلام ہے. نہیں تو پھر پتہ نہیں آئے گی. ہوا نے لکھا پھل دیکھنے کو خوشنما، کھانے کو اچھا، اس کی آنکھوں میں چاند تھا، دنیا کی لذت تھی. وہ خود کو دنیا سے اونچا کرنا تھا، وہ عقل بخشنے کو تھا. وہ سوچ نہیں تھی کہ میں بھی اب دنیا کی طرف زیادہ، اپنے اندر کا غرور تھا کہ میں سب سے پرومیننٹ ہوں، سب سے زیادہ زوراور ہوں، اسی لیے وہ کھانے چاہ رہی تھی. لیکن کیا یہ خدا نے کہا تھا کھانا؟ نہیں. لیکن اس کے اندر فلیشلی نیچر، جسم کی خواہشیں اس کے اندر اس بات پر زور دے رہی تھی کہ اگر تم نے کھا لیا تو دنیا تو سارا تو خوبصورت تو ہوئیں گے، سب سے انٹیلیجنٹ تو ہوئیں گی، سب سے پاورفل تو ہو گیا، دنیا پہ تم راج کرے گا. لیکن کیا یہ خدا کی مرضی ہے؟ اگر خدا کی مرضی نہیں تھی تو پھر کیوں ہوا کر رہے تھے؟ آج اپنی زندگی پر غور کیجیے. آپ نے اس سال کون کون سے کام نہیں کرنے اور کون سے کرنے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کاموں میں خدا کی مرضی نہیں ہے، لیکن ہم کئی سالوں سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں جس سے سوائے لاس کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پلیز اس بات کو لیجیے. اس سال کے شروع میں خدا نے مجھے 2 چیزیں سکھائی اور میں ہر دفعہ شیئر کر رہا ہوں. آپ نے ایمان میں خوب مضبوط ہونا ہے اور شکر گزاری کریں. کل سے 2 بار پر اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے جس طرح تم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اسی طرح اس میں بڑھتے چلے جاؤ، جڑ پکڑتے جاؤ، گہرے ہوتے چلے جاؤ اور ایمان میں مضبوط ہو کر اس کی خوب شکر گزاری کرو. میرے عزیزوں، ایمان میں مضبوط ہونا، اور ایمان میں ایک ہی چیز ہمیں مضبوط کر سکتی ہے، وہ ہے اس کے منہ کی باتیں. لکھا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو. میں نہیں کہہ رہی، یہ یسوع کہہ رہا. پہلا یوحنا کے دن اس کے 15 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم. تو پھر کیا ہے؟ جو چاہو مانگو، پھر مانگو اور پھر دیکھیے کہ رزلٹس آئیں گے. مجھے پرسوں ایک کال آئی ایک بیٹی، اس نے کہا بھائی صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں کہ دس دے پہن خیر سے دس دے آگے نہیں دس سکتی، بڑا مسئلہ ہے، میڈیکل پرابلم ہے. تو میں نے بڑی رات رو کے دعائیں کی ہے لیکن تکلیف نہیں گئی. تو میں کہ پھر رونا کی فائدہ، لیکن میں نے بڑے آنسو بہائے خدا کے اور میرا بھی ایک میجر ٹیسٹ ہونا ہے، آپ دعا کریں. میں بڑی رو رہی ہوں. میں کہ بہن میری رو یا نہ ہنس، میں نے شکر گزاری کرے نال منو بھی شکر گزاری پیش کمل بیٹھ رہی میرے پاس. میں شکر گزاری کرے تو بھی شکر گزاری کر، نال منو شکر گزاری پیش، کیونکہ یسوع کے نام میں معجزہ قائم ہے. لکھا اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. شام کو کال آئی بڑی خوش، ہیلیلویا ہیلیلویا. میں کہ روندی کیوں نہیں پئی؟ تو تے نہیں میں رو کے کھا گئی. نہیں بھائی صاحب میری رپورٹیں ساری کلیئر آئی ہیں اور میرے چرچ کا ساؤنڈ خراب تھا تو میں انہیں ساؤنڈ گفٹ کر رہی ہوں. اور میں کہا ایک دن دسنا چاہ رہا ہے جب تو شکر گزاریاں کریں گی نال پیچھے گی تو پھر فتح پیچھیں گی. ہیلیلویا. جب دابتے کو رکھو گے تو پھر فتح نہیں آئے گی. جب دبیا جو شیطان آپ ہی تھانوں کسیٹ کے لے لے گا. مجھے ایک دن فون آیا کسی کا، اس نے کہا رو رہے تھے، کہنے اسی بڑے چاواں واریاں بنانا سا، اپنی قربان پانا سا، 2 سال تو بنا کے رکھی لیکن پتہ نہیں لگا کہ وہ ڈبی ہوتے ہوتے. میں کہ جتنے یسوع آئے اتنے پھر والیاں غائب ہی ہوتی گانے. اتنے شیطان جی ہے، تو شیطان کا کام ہے، وہ چور ہے، وہ چراتا ہے. لکھا ہے چور اس لیے آتا ہے کہ چرائے، مار ڈالے اور ہلاک کرے، اور ہم نے خود چور کو رکھا تھا. چور نے کہا باہر ہے کہ تو رکھی رکھی. وہ چور کو خدا دی حضور چ لے آؤ تاکہ وہ چوری چھوڑے اور کوئی اچھا کام کرے. اے چور تو چل جائے روٹی اٹھ روٹی کھا کے لے تو ستا روٹی کھا کے سو جائے. اور چور کو جگاؤ اور اسے پہنچاؤ خدا کی حضوری میں تاکہ چوری کرنے والا چوری چھوڑے. کلام سے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا چوری کرنے والا چھوڑے اور کوئی اچھا پیشہ اختیار کرے.
کی پتہ کوئی کو چور پہ آ گیا اور بعد میں شیطان لے گیا. جب بھی ہوتے ہی ہے. جب خدا کا خوف نہیں ہے، اس کا کلام نہیں ہے، تو پھر چوریاں ہوں گی. پھر ایسے ہی ہوگا. اور اس لیے ہوگا کیونکہ خدا سے دوری ہے، اور جہاں پر دوری ہے وہاں پر بربادی ہے، وہاں پر تباہی ہے. یسایہ کہہ رہے یہ بستی وفادار تھی لیکن یہ بدکار ہو گئی. یہ انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب یہ خونی ہے. یہاں پر خونی رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. ان کی چاندی میلی ہو گئی ہے اور ان کی مے میں پانی مل گیا، ان کی ملاوٹ ہو گئی، ان کے اندر خالص پن جاتا. ایمانداروں، شیطان اگر ہمیں ایمان سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمیں کمپرومائز کرنا سکھاتا ہے. پہلے ہمیں سمجھوتا کرنا سکھاتا. وہ کہتا ہے ایسی یہ نہ کرنا ہے، تھوڑا رینج کرنا، تھوڑا رینج کرنا. جیسے جیسے آپ تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ، اینگل بائی اینگل، تھوڑا تھوڑا کر کے خدا آپ کو موڑنا شروع کرتا ہے. ایسے ایسے مڑتے مڑتے آپ بالکل ٹویسٹ کر دیتے. ایک دم نہیں وہ موڑے گا، وہ آپ کے کام میں تھوڑے تھوڑے رکھنے ڈالے گا. ایک سنڈے فیصلہ، دوسرے سنڈے پھر فیصلہ، تیسرے سنڈے پھر فیصلہ، کرتے کرتے آپ ٹوٹتے جائیں. اینکی درجے کی پوری دے دے، اینکی تھوڑی سی کٹ دے دے، دوجیری بھور کر، تیجیری بھور کر، چوتھے مہینے بالکل افار کر اور برکت رک جائے گی. ایسے ہی ہوتا. شیطان آپ کو یہیں پہ تو آ کے کھڑا کرنا چاہتا ہے اور یہیں پر آ کے آپ کی زندگی میں رکاوٹ ہے. متی کے انجیل اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے یسوع اپنے شاگردوں پر یہ ظاہر کرنے لگا کہ ابن آدم غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا اور اسے مسلوب کریں گے اور مارا جائے گا. تو کلام میں لکھا پترس سیرتے کر خداوند اجنا ہوئے ایسے نہیں کہتا. تو لکھا ہے یسوع نے فوراً اسے چھڑکا اور اسے کہا شیطان مجھ سے دور ہو. تو آدمی سے، خدا سے زیادہ آدمی کی باتوں کا عزیز رکھتا ہے. آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے کہ یسوع کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے. جب یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا کہ وہ مارا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا، تو پترس اسے سائڈ میں کر کے کہنے لگا کہ آج ایسی تین چارہ ساڑھے سامنے گال کی دیا دنیا سے گال کرنا. تو یسوع نے اسے کیا جھڑک کر جواب دیا شیطان دور ہو، تو خدا کی باتوں سے زیادہ آدمی کی باتوں کا عزیز رکھتا ہے. بعض اوقات ہم دنیا کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، یہی آپ کی تباہی اور بربادی کا پہلا سٹیپ ہے. اگر آپ نے تباہی اور بربادی سے بچنا ہے تو آپ کو پہلے خدا کے کلام کو اول درجہ دینا. اس سال آپ نے خدا کو اپنی زندگی میں پہلے رکھنا ہے اور باقی دنیا کی چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہے. اور پھر دیکھیے خدا آپ کو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ بابرکت بنا دے گا. ہاللیلویا. میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھا جب آپ اپنی زندگی میں خدا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ خدا کو پیچھے نہیں چھوڑ رہے ہوتے بلکہ خود پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب ہے اور آئے بلیو اس کی 26ویں آیت ہے. 10 کوڑی ہے. بائبل میں بہت سارے ہیرو ہوں گے لیکن یہ ایک ایسا ہیرو ہے جو ایک گمنام ہیرو ہے کیونکہ یہ 10 کے 10 کوڑی یسوع کے پیچھے یہ بھاگتے چلے ہیں کہ ہمیں شفا دے، ہمیں شفا مل جائے کیونکہ ہم کوڑی. یسوع نے رکا، ان کی آواز کو سنا اور اس نے کہا جاؤ اپنے تین جا کے کاہن کو دکھاؤ. اور آگے لکھا ہے جب وہ راستہ میں جا رہے تھے تو راج جانے جانے ٹھیک ہو لیکن ان میں سے ایک تھا جو سامری تھا. یہ ہیرو ہے اور یہ اس لیے ہیرو ہے کہ لکھا ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ شفا پا گیا ہے تو وہ واپس پڑا اور یسوع کے پاس گیا، اس کے قدموں میں گرا اور اس نے کہا استاد جی میں شفا پا گیا. لکھا ہے یسوع نے تعجب کیا، اس نے کہا کیا 10 نے شفا نہیں پائی؟ کیا 10 نے 10 ٹھیک نہیں سنا؟ باقی موزہ لے کے کتنے کھسک گئے؟ لیکن اس ہیرو نے یسوع کے آگے سجدہ کیا ہے، اس کو شکر ادا کیا ہے اور اس نے کہا میں شفا پا گیا. اور اس سے بھی بڑی بات آگے یسوع نے کہی ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اگر آپ ایمان کی مضبوطی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں بڑھوتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سورس کو مس مت کیجیے. آپ کا سورس آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ کا سورس آپ کی نوکری نہیں ہے،
आपका सोर्स आपका टैलेंट नहीं है, आपका सोर्स यीशु है। मैंने कई सालों में देखा लोग सिर्फ शिफा नहीं आता कहते सानू बस शिफा मिल जाए, बाकी ऐसी टीवी की बैठ गई अही ड्रामे में रह जाए। साडा को ब्याह का मिस हो जाए, शादी की नौकरी ना छोड़े, बस फिर दुआ करो कोई शिफा हो जाएगी। आइए ना ये वो खड़े अखा खोल रहा है और लगने जगा दो ध्यान दा तो ही आख दो, बाकी सारू ना छोड़ो अही मस्ता। ऐसे नहीं है, ईमान उनका ही बड़ा है और ईमान में उनकी ही मजबूती है जो वापस मुड़ते हैं और आगे सजदारेज होते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं उसके वादों को अपनी जिंदगी में, वाकई फतह को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों फतह के लिए लाजिम है आपको स्टैंड करना है, आपको स्टिल होना है। जिस तरह के कलाम में लिखा है यीशु कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो एक ही जगह पर स्टिल है। और जब आप एक जगह पर स्टिल हो जाएंगे तो फिर खुदा का कलाम आपका जोर बनेगा और दुश्मन चाहे जितने मर्जी हमले करे, जितनी मर्जी बीमारियां आए, जितनी मर्जी परेशानियां आए, आपका खुदा आपका मंबा है, आपका सोर्स है। और लिखा है मिसाल की किताब में खुदावंद मेरा मोहकम बुर्ज है और सादिक उसमें जाकर छुप जाता है। खुदा वो बुर्ज है जिससे कोई हिला नहीं सकता और सादिक उसमें जाकर क्या जाता है, छुप जाता है। सादिक उस वक्त ही छुपेगा मेरे ज़िलो जब वो उसके साथ कायम होगा। हमें कायम होना है, हमें स्टैंड लेना है। इस साल हमें अपनी विजन को बदलना है, इस साल हमें डिसीजन लेना है, इस साल हमें फैसला करना है कि रही मेरे और मेरे घराने की बात तो फिर ऐसी की करांगे, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करें। याद रखिए जब आप डिसीजन लेते हैं तो फिर खुदा किताब हयात में आपका नाम लिखने पर मजबूर हो जाता है। यशवा ने अपनी जिंदगी का तजर्बा अपनी कौम के सामने पेश किया था। उसने ये बात तजर्बे के साथ की थी। आपकी जिंदगी में क्या क्या तजर्बात है खुदा के साथ, आज उन्हें यूज कीजिए और इन तजर्बात पर स्टैंड लीजिए। याद रखिए आपके पुराने तजर्बात आपको नए तजर्बात में दाखिल करते हैं और नए तजर्बात नई डायमेंशंस और नई बरकत की तरफ रुख मोड़ देते हैं। हर बरकत के पीछे एक नई बरकत होती है, हर शुक्रगुजारी के साथ एक नई शुक्रगुजारी कनेक्टेड है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप ईमान में मजबूत होंगे, जब आप दलेर होंगे, जब आप अपनी जान को सिखाएंगे। जब मैं कमजोर था खुदा ने उस वक्त मदद की है, तो आज भी मेरा खुदा वही खुदा है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है ये जंग तेरी नहीं बल्कि मेरी है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, आइए दुआ करें। खुदा के वादे, खुदा का कलाम आपके लिए है, इसलिए है कि आप जोरावर हो, आप बाबरकत हो, आप गालिब आए। और गलबा उस वक्त आएगा जब आप कायम होंगे, जब आप मजबूत होंगे। जिसने 6 बार और उसकी 10 आयत में लिखा है बस खुदा के सबत है बांधो, बस खुदा के सबत है आज बांधो। आइए खुदा के हथियार बांधे और इस साल के लिए खुदा के साथ अहद करें। हालेलुया। आइए दुआ करें और दुआ में अपने वादों को रिपीट करें। हालेलुया। आइए रिपीट कीजिए, आइए रिपीट कीजिए अपनी आवाजों को बुलंद करके। आपको पता है आप कितने कितने दाग खा रहे हैं, आपको मालूम है दुश्मन कहां कहां आपको धोखे में रख रहा है, कहां कहां आपकी जिंदगी से दुश्मन आपके साथ खेल रहा है। लेकिन आज खुदा ने आपकी आंखों से इस पर्दे को उठा दिया है। आइए जब पर्दा उठ गया है तो फिर वादा कीजिए, स्टैंड लीजिए। हननिया और समीरा की तरह झूठ नहीं बोलना बल्कि सच्चाई पर खड़े हो जाना है। क्योंकि जो झूठ बोलते हैं, जो खुदा के रूह को झुठलाते हैं, उनकी जान उसी वक्त निकल जाती है। मेरे से मैं नहीं चाहता कि आप रूहानी मौत मर जाए, बल्कि आज अपने गुनाहों को छुपाने की बजाय उनका इकरार कीजिए, उन्हें तर्क कीजिए और यीशु के नाम में इस साल गलबे को एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए, आज सेलिब्रेट कीजिए। शुक्रगुजारी से भरे हुए साल हमने गुजारना और ये साल शुक्रगुजारी से उस वक्त भरेगा जब हमारी जिंदगियों से शैतान की तमाम बगाड़ियां, चाले, झूठ और फरेब निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम तेरी शुक्रगुजारी करें। इस साल दुश्मन हमें धोखे में नहीं रख पाए। बोलिए उन चीजों को जिन चीजों में आप धोखे में है, चाहे यकीन है और दुआओं
خدا کے ساتھ وفاداری کریں, خدا کے کلام پر پورا اتر لینا ہے, اس کو پورا ٹائم دے دینا. کہاں کہاں کمزور ہیں آپ جانتے ہیں, کہاں کہاں آپ نے کمپرومائز کیے ہوئے, کہاں کہاں دشمن آپ کو دھوکہ دے رہا. ہیلیلویا. ربا بخدرا ورس تیرے میرے یا ربا خدرو رو بولو سدرو بولو شترے میرے یہ بولو سدرے میرے سدرے میرے خدرا بابا بولو سدرو بولو. ہم تیری شکر گزاری کریں, تیری ستائش کرتے ہیں بزرگ بات سے, تیرے نام کو جلال دیتے ہیں, اور تیرے پاک روح کو مانگتے ہیں. تیرا پاک روح آئے اور جنبش کرے, جنبش کرے, جنبش کرے, جنبش کرے یسوع کے نام میں. جنبش ہو, روح القدس کی جنبش ہو, اور روح القدس کی قدرت سے پوزے ہو, گواہیاں ہو, اور آگ ٹھہرے اور یسوع کے نام میں برسے برسے یسوع کے نام میں اس کلیسیا پر میں ختم کروا. اپنے لوگوں کو خدا نے توڑ کے فرزند بنا, لوگ اس علاقہ کے لیے برکت کا باعث بن, اس شہر کی سرفرازی کا باعث بن. ہمارے چرچ سے خدا بن, اس کلیسیا کے بیٹوں بیٹیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو. ان سب کے لیے برکت مانگتا ہوں. موضوعات اور گواہیوں کا دریا یسوع کے نام میں جاری ہو جائے, جاری ہو جائے. شیطان کے تمام منصوبے یسوع کے نام میں ٹوٹ جائیں, فیل ہو جائیں, اور سارا عزت و جلال تیرے بزرگ نام کو یسوع کے نام میں. آمین.